अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डोर ऑफ अवेयरनेस के लाइव सेशन से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने तालीम में न सिर्फ एजुकेशन में पाकिस्तान में सर्व किया बल्कि पूरी दुनिया में सर्व किया और अपना नाम बनाया। पाकिस्तान से भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सी तालीम हासिल भी की और फिर सर्व भी किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से इकोनॉमिक्स में PhD भी किया है और इसके साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स में भी इनका ज़बरदस्त किस्म का टॉप ऑफ द लिस्ट में नाम आता है। रिसर्च स्कॉलर में टॉप ऑफ द लिस्ट नाम क्यों आता है, इसके हवाले से कितनी मेहनत की, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन इस टाइम मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद डॉक्टर असगर जैदी साहब, जो कि वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, बंडल ऑफ थैंक्स। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जनरल सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सवाल जवाब करेंगे एजुकेशन के हवाले से। हर इंसान का बचपन में एक पैशन होता है, एक शौक़ होता है कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा। आपका क्या था? खैर जी, वो तो एक बहुत बड़ा पैशन था जो कि पूरा नहीं हुआ और शायद खुदा ने मुझसे कुछ और काम कराना था, इसलिए वो पैशन पूरा नहीं हुआ। मुझे क्रिकेटर बनने का बड़ा शौक़ था। अच्छा। और सारा वक्त जो है मैं क्रिकेट खेलते गुजार देता था। अच्छा। और मेरे वालिदैन आमतौर पे बहुत नाखुश होते थे इस बात से। लेकिन एक कमाल था क्या? कि जब इम्तिहानों का वक्त आता था तो मैं 1-2 महीने की ऐसी छुट्टी लेता था और इतनी मेहनत करता था कि इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से पास हो जाता था। ज़बरदस्त। इसलिए भी मेरे वालिद साहब ख़ुसूसन, लेकिन वालदा भी जो हैं वो फिर इस बात को बुरा नहीं मनाते थे कि मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो क्रिकेट खेलते हुए गुजर जाता था। ठीक है। तो ये पैशन जो है ये PhD तक रहा। मैं जब ऑक्सफोर्ड अच्छा, यूनिवर्सिटी ये में साथ था साथ चलता रहा। तो उस वक्त भी मुझे इतना शौक़ था कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सेकंड 11, जिसे ऑथेंटिक्स 11 कहा जाता है, उसमें खेलता था। लेकिन एक स्टेज पे आई कि भाई मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि क्या मैं इतना टाइम निकाल सकता हूँ कि ठीक मैं है। क्रिकेट खेलता रहूँ या फिर पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो दूँ। तो फिर वो PhD के दौरान जो है ये फ़ैसला किया गया कि अच्छा। अब क्रिकेट को खैर बात किया जाए ठीक है। और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये बताइए, माशाल्लाह से जिस ओहदे पर आप फाइज हैं, ये लोगों का ख्वाब होता है। इस ओहदे पर फाइज होने के बाद आपका क्या ख्वाब है? जो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब तो ये है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को उस मयार पे ले जाऊं कि इससे तालिब इल्म, उस तरह के तालिब इल्म जो अल्लामा इकबाल जैसे तालिब इल्म, फैज़ अहमद फैज़ जैसे तालिब बिल्कुल सही। इल्म, नीम राशिद, पतरस बुखारी जैसे तालिब इल्म दोबारा हम प्रोड्यूस कर सकें। सही। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नई जिद्दत से, नए वल्वले से इस इदारे में तरक्की करें और इस इदारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें कि वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब, माहिर माशियात हैं आप। गुर्बत का ख़ात्मा बहुत ज़रूरत है, बल्कि वक्त का तकाजा है इस टाइम ये। और गुर्बत का ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ये ज़ाती राय है, तालीम के ज़रिए से हो सकता है। आप क्या समझते हैं? आप एक डिपार्टमेंट में सर्व भी कर रहे हैं, माशाल्लाह से इस टाइम आप वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज हैं। डोर ऑफ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी ये बेड़ा उठाया है कि वो बच्चों को तालीम देंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं? पहले तो मैं तालीम की अहमियत की बात करता हूँ, यस। उसके बाद फिर डोर ऑफ अवेयरनेस की जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सर्विसेज हैं उनकी आपकी इनिशियल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में इन पर्टिकुलर, उसकी बात करते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को ही एक्सटेंड करते हुए कहता हूँ कि तालीम और सेहत, ये दो एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। मेरे और आप में जो भी ह्यूमन कैपिटल मौजूद है हमारे अंदर, वो इन दो चीज़ों से ही आता है। और एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रमोट करती है। अगर आपके घर में अच्छी तालीम है तो आपका सेहतमंदाना रवैया होता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर ना सिर्फ ये बहुत ज़रूरी है बल्कि तालीम में तालीम की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हम कंप्यूटर साइंस अच्छी पढ़ लें या हम कोई और सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बना लें। उसके लिए जो तीसरा एस्पेक्ट यानी तालीम सेहत के साथ अगर हम कोई चीज़ और ऐड करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में वो है मॉरल लिटरेसी। सही।
ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہونا چاہیے، ایک ویلیو سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دہی کرنا، نا برداشت کسی کو کرنا، کسی کے ویوز کو، وہ سب چیزیں جو ہے نا اس کی سمجھ ہمارے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے. میرے خیال میں خالی تعلیم پڑھ کر، سبجیکٹس کو پڑھ کر ایکسپرٹ بننے سے اس ملک کی غربت ختم ہونے والی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، غربت سے مراد بھی ہماری صرف یہ نہیں ہے کہ لو انکم ہونا. غربت سے مراد یہاں غربت ایسی کہ جس میں اپرچونٹیز کم ہیں لوگوں کو، تعلیمی اپرچونٹیز کم ہیں، صحت بہتر حاصل کرنے کے مواقع کم ہیں، یا مورل لٹریسی حاصل کرنے کے مواقع کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں معاملات میں ڈور آف اویئرنیس چیریٹی جو ہے ہماری، وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور تعلیم کے معاملے میں خصوصاً تعلیم بھی، وہ جیسے ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن میں بچے اس وقت آتے ہیں جب وہ اسکول کالج میں پڑھ چکے ہوتے ہیں. ان کا بہت سا ویلیو سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. جو ان کی سوشل کلاس ہے، اس کی مدد، اس کی وجہ سے وہ ایک خاص تعلیم حاصل کر پاتے ہیں. پھر وہ اگر کوئی اچھے مارکس لیتے ہیں ایک کریکولم کے ڈیفائن کرنے کے بعد، تب وہ ہمارے تک پہنچ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے کہ جو انیشل تعلیم ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور اس میں فرق مٹا دیا جائے اس بات کا کہ کیونکہ آپ اس قسم کی اکنامک کلاس یا سوشل کلاس میں سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ کی تعلیم بہتر ہوگی. کیونکہ آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں آپ کی تعلیم نہیں ہوگی. صحیح. تو ڈور آف اویئرنیس اس سیگمنٹ آف پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ جو ٹپیکلی جہاں پر تعلیم میسر نہیں ہوتی، وہ ایک سائیکل آف پاورٹی میں پھنسے ہوئے ہیں. خود بھی ان کے والدین بھی پور تھے، خود بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اچھی صحت نہیں ہوئی، خود بھی وہ اس پاورٹی کے سائیکل سے نکل نہیں پا رہے. تو ان کی جو انٹرونشنز ہو رہی ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ وہ اس سائیکل آف پاورٹی سے ان کو نکال آئے گا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ تعلیم دے، اس تعلیم کی مدد سے صحت ہو، اور پھر ڈور آف اویئرنیس جو ہے مورل لٹریسی بھی سکھا رہی ہے، بچوں کو سکھا رہا ہے کہ کیا اچھی بات ہے، کیا بری بات ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. وہ جب یہ تینوں ایسپیکٹ اکٹھے ہوں گے تو مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بچہ ان کی گائیڈنس میں آئے گا وہ اپنی سائیکل آف پاورٹی سے نکلنا شروع کر دے گا. وہ اپنے لیے بھی اپرچونٹیز کریٹ کرے گا، اپنی فیملی کے لیے بھی کرے گا، اور اپنے دوستوں کے لیے بھی کریں. بالکل آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کو ہم دیکھیں تو پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے. ایٹ دا اینڈ آپ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی خوشحالی کے لیے کام کر رہا ہے. بالکل اسی طرح سے ڈور آف اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی بچوں میں تعلیم کا زیور جو ہے وہ دکھا کر، وہ سمجھا کر، وہ بتا کر دولت ان کو دلوا رہا ہے. نہ صرف تعلیم بلکہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا ایشو پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. جنگ لڑ رہے ہیں ہم بھی، آپ بھی، سبھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بچے جو گھروں میں بیٹھ گئے، اب ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جن کا تعلق ان تمام علاقوں سے ہے جو کچی آبادیاں ہیں، جن کے پیرنٹس میں شعور نہیں ہے ایجوکیشن کا. تو پھر ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کچھ اس انداز میں ڈور آف اویئرنیس نے اٹھائی کہ ٹیکنیکل صلاحیتیں، ٹیکنیکل سکلز ان کو دینا شروع کی. ایٹ دا اینڈ یہ سٹیپ بھی جاتا ہے پاکستان کی خوشحالی کی جانب. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، بہت ضروری ہے. عام طور پہ ہم بچوں کے ٹیلنٹ کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں. ہم کچھ بچوں کو ایک کریکولم ڈیفائن کرتے ہیں، اور کریکولم بھی ایسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ اب سے 10 سال، پاکستان میں 2011 میں آخری دفعہ کریکولم ڈیفائن کیا گیا تھا. اب نئی گورنمنٹ نے دوبارہ سے اسکول کریکولم کو ری ڈیفائن کرنا شروع کیا. یعنی وہ 10 سال پہلے جو ایک کریکولم ڈیفائن کیا گیا تھا اس بیسس پہ ہم بچوں کو کامیاب قرار دیتے ہیں یا ناکام قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کے بچے جو ناکام ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، کسی اسکول ایگزامینیشن میں فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، اور جو بچے پاس ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو آگے لے آتے ہیں. تو ڈور آف اویئرنیس کا یہ بھی ایک بڑا کمال ہے کہ یہ وہ بچے جو کہ مین اسٹریم سسٹم سے ڈراپ ہو گئے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اس ڈیفائنڈ کریکولم میں
فٹ نہیں کر سکے. Yes, کوئی adjust. بچہ بھی نان ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا. ہر بچے میں ٹیلنٹ مختلف قسم کا ہوتا ہے. اگر ہم نے کسی بچے کو، ہم نے سارے بچوں کو ایک ہی کریکولم، ایک ہی ٹیلنٹ کے معیار سے ماپنا شروع کر دیا تو یقیناً کچھ اس میں کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے. تو ڈور آف اویئرنیس کی ایک بڑی اچھی انٹرونشن ہے کہ وہ بچے جو کہ مین سٹریم سسٹم سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، ان کو ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف یا کوئی اور ٹیکنیکل سکلز ڈیولپ کر کے ان کو واپس لا رہے ہوتے ہیں شعور کی طرف، ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے. جی. تو اس میں ان کی بہت بڑا کردار ہے، اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر جو ان کا نیک کام ہے اس میں ہاتھ بٹائیں. کبھی کنٹریبیوشن کر کے، کبھی اپنی سکل کو یوز کر کے ڈور آف اویئرنیس جو کہ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں ان میں ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ مضبوط کریں. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. آپ نے گفتگو کے دوران جیسے کہا کہ جب ہم بچوں کو ماپتے ہیں تو ہمارے پاس یا نمبر گیم ہوتی ہے، رزلٹ شیٹ، ڈیٹیل مارک شیٹ، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس بچے کو سبق کتنا اچھا یاد ہے. بڑا اچھا لگا مجھے آپ کا یہ جملہ کہ ہم نصاب سے بچے کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہر بچے میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھتی ہیں. ڈور آف اویئرنیس جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ڈور آف اویئرنیس کی نمائندگی کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے کام کرتا ہے جن کو خود بھی نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، جن کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اپنی اولاد کو. تو ان تمام بچوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہنر یا صلاحیت رکھی ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت، یا اجاگر کرنے کے لیے نہ ان کے پیرنٹس تیار ہیں نہ وہ خود تیار ہیں، جبکہ وہ بچے اس قوم کا سرمایہ ہے. یہ بیڑا بھی اٹھایا ہے ڈور آف اویئرنیس نے. اس سرمایہ کے حوالے سے بتائیے گا، اور ساتھ میں ان تمام پیرنٹس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ اچھا سا میسج دیجئے ان ایزی ورڈنگ، جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا بچہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف امیر کا بچہ کچھ کر سکتا ہے، غریب کا بچہ نہیں کر سکتا. یہ غلط کانسیپٹ ہے. بالکل یہ غلط کانسیپٹ ہے جی. تمام بچے جو ہیں وہ بہت سارے ٹیلنٹ سے انڈورڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں موجود ہوتا ہے. اور ان کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے بچوں کے لیے کہ ہم اساتذہ ہم ان کے ٹیلنٹ کو پہچان نہیں پاتے. ہم ان کا ٹیلنٹ پہچاننے کی کوشش صرف ایک فکسڈ میتھڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. آف اویئرنیس کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ وہ بچے جو کہ مین سٹریم ایجوکیشن سے ڈراپ ہو رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ خوب سے خوب تر کس طرح اپنا سکتے ہیں. پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم عرفہ کریم کے والد صاحب سے بات کر رہے تھے، اور اس میں بھی بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بچی عرفہ کریم ایک چھوٹی عمر سے ایک عام سی بچی تھی، لیکن جس طرح کا ماحول اس کو پرووائڈ کیا گیا، جس طرح اس کو اپرچونٹیز ملی، وہ دنیا کی کامیاب ترین ٹین ایجر بن گئی. اور اسی لیے کبھی بھی اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو نگیٹ نہ کیجیے. کوشش کیجیے کہ بچے کے ٹیلنٹ کو پہچانیے، ان کی گرومنگ کیجیے. نہ اور صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کسی لکھنے میں ان کا کام ہے، یا ان کا پینٹ کرنے میں کام ہے، یا کوئی چیز بنانے میں ان کی سکل بچے کی ڈیولپ ہو رہی ہے، کوشش کیجیے. یا کسی سپورٹس میں اس کی جو ہے انٹرسٹ ہے تو کوشش کیجیے کہ اچھی سے اچھی گرومنگ کیجیے تاکہ ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اسپیشلٹی جو ہے اس کو نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کو گروم کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو عمر رسیدہ لوگوں کی ہیلپ کے نام سے بڑے اچھے انداز میں پاکستان میں بھی جانا جاتا ہے اور پاکستان سے باہر بھی جانا جاتا ہے. سرکاری سطح پر اور نیم سرکاری سطح پر اور ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے اس پر توجہ اتنی خاص نہیں دی گئی، جبکہ دینا وقت کی ضرورت تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نوجوان افراد پر زیادہ مشتمل ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے. ابھی بھی ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے بہت ہائی ہے، اس وجہ سے ینگ پاپولیشن کا نمبر بہت سارے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب ہمارے ملک کے اندر، میں عمر رسیدہ نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ بزرگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بزرگوں کی تعداد بڑھنے کا یہ خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے 15 ملکوں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے کہ جن میں 10 ملین سے زیادہ بوڑھے لوگوں کی تعداد ہے.
اور 2050 یعنی اب سے تقریباً 30 سال کے اندر پاکستان دنیا کے 5 ان ملکوں میں شامل ہوگا کہ جس میں بوڑھوں کی تعداد 40 ملین سے زیادہ ہوگی، اور پاکستان ان ملکوں میں شمار ہوگا کہ جس کا پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا، جس میں مجھے اور آپ کو، عام انسانوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بوڑھوں کا خیال کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف یہ ہوا ہے ہائیجین بہتر ہو گئی ہے، نیوٹریشن بہتر ہو گئی ہے، تھوڑی بہت ہماری میڈیسن ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے زندگی کی طوالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا خیال کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اویئرنیس آج سے کریٹ ہونی شروع ہو، نہیں تو 30 سال بعد ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش یہ اقدامات ہم نے 30 سال پہلے کیے ہوتے تو آج یہ برا وقت ہمیں اپنے ملک میں نہ دیکھنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، وہ 30 سال آج شروع ہوتا ہے اس کا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بوڑھوں کی تعداد ہمارے ملک میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ان کے لیے ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم پرووائڈ کرنا ہے، ان کو ایک ڈگنیفائڈ لائف اولڈ ایج میں پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت سے ڈور آف اویئرنیس کی طرح کی چیریٹیز ڈیولپ کرنی ہے، یس، تھرڈ سیکٹر آرگنائزیشنز، آرگنائزیشنز ڈیولپ کرنی ہے کہ جو وہ بوڑھے جن کے اپنے خاندان میں مدد کرنے والے موجود نہ ہوں، جن کے پاس اپنی کوئی آمدنی نہ ہو، کوئی پیسہ بچایا ہوا نہ ہو، ان کا خیال کرنے والا بھی کوئی موجود ہو۔ بالکل، تو جہاں پر ڈور آف اویئرنیس نے ایک ینگر ایج گروپ کے لیے بہت سا کام کیا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی طرف، ان کو صحت کی طرف اور ان کو پیشہ ورانہ تربیت کی طرف لگایا ہے، اسی طرح بہت ضروری ہے کہ بوڑھے افراد کو بھی جو ہے بہتر طریقے سے سمجھا جائے اور ان کے لیے بہترین ماحول بنایا جائے صحیح، کہ کس طریقے سے وہ ہمارے بالکل آپ ملک نے میں۔ درست فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ اسی طرح کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بزرگوں کے لیے ڈور آف اویئرنیس کی جانب سے پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا آغاز کیا جائے گا اور اپنے ویورز کے لیے ہم اس کو رکھیں گے بھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اینڈ کے ہمارے جو منٹس ہیں اس پر میں مختصر سی بات کر لوں ڈور آف اویئرنیس کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اوور آل اس پر جی آپ رائے اور میسیج دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈور آف اویئرنیس میں نے جب اکثر آرگنائزیشنس کو یا فاؤنڈیشنس کو جب وزٹ کیا تو ان میں کوئی ایک چیز موضوع رکھی جاتی ہے، ٹاپک رکھا جاتا ہے کہ ہم رشتوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کے گھروں میں کوئی نہ کوئی سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن ڈور آف اویئرنیس جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن تو ہے ہی، اس پر جی، تو کام ہو ہی رہا ہے، بہت سے اسکولس ہیں جو چل رہے ہیں، ٹیکنیکل سکلز ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا ماشاء آغاز اللہ، کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ہم سب میں جو جذبہ ہے وہ کچھ زیادہ آ جاتا ہے، تو تمام جو نیڈی لوگ ہیں ان کے گھروں میں راشن بھی تقسیم ماشاء کیا، اللہ، ماشاء اللہ، افطاری کا اہتمام کیا گیا، وہ بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو لے کر چل رہا ہے ڈور آف اویئرنیس، اور ڈور آف اویئرنیس کی کامیابی یقیناً میرے اور آپ کے پیشن کے ساتھ ہی ممکن جی ہے۔ جی جب تک ہم بالکل، سپورٹ نہیں کریں گے معاملات صحیح طرح سے نہیں چل سکتے۔ تو جی۔ آپ ان تمام مخیر حضرات سے کیا کہیں گے جو اب تک ڈور آف اویئرنیس کا بازو نہیں بنے جبکہ بننا چاہیے؟ دیکھیے جی، ڈور آف اویئرنیس کی ایک بہت بڑی ایٹریبیوٹ ہے جو مجھے دیکھنے میں ملی پچھلے سال میں جب سے میں ان کے ساتھ تعلق بنا ہے، وہ یہ کہ یہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، بہت سی دوسری چیریٹیبل آرگنائزیشنز بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، یس، یہ ان کا مدد کرتے ہیں، وہ دوسری چیریٹیبل آرگنائزیشنز ان کی مدد کرتے ہیں، اور ایک ہی سیگمنٹ آف پاپولیشن یا ایک ہی معاملے کو پکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ پرسن سینٹرڈ، فیملی سینٹرڈ اپروچ ہو کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ ایک انڈیویجول کو کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، اگر اسے فزیکل ہیلتھ کا ایشو ہے، ایجوکیشن کا ایشو ہے، مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے یا اور کوئی ایشوز ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ایشوز جو ہیں ٹھیک ہے، ان کو ریزالو کریں۔ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھی جگہ کہیں پیسے کسی مخیر جو کسی مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ کیا یہ لوگ واقعی مستحق ہیں۔ اکثر ہمیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی ٹریفک لائٹ پر رک کر بہت سے لوگ جو ہیں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو پیسے نہیں دے پاتے، کس وجہ سے کہ یہ پیشہ ورانہ فقیر نہ ہوں۔ لیکن اس بات کی ایشورنس آپ کو ڈور آف اویئرنیس دیتی ہے کہ جو پیسے آپ ان کو ڈونیٹ کریں گے وہ صحیح معنوں میں جو مستحق لوگ ہیں اور صحیح معنوں میں جو طریقہ ہے کہ کسی کی
عزت ڈگنیٹی کو کمپرومائز کیے بغیر ان کی مدد کی جائے اور ایسے طریقے سے مدد کی جائے کہ کل کو وہ اپنی مدد خود کر سکیں. صحیح. تو اس لیے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کسی ایسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کی تلاش میں ہیں کہ جس میں آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کی دی ہوئی رقم مستحق لوگوں تک پہنچے گی، تو ڈور آف اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے لیے یہ سب سروسز، سب تکلیف لے کر، سب جان توڑ کی محنت کر کے یہ سروسز آپ کے دیے ہوئے پیسے مستحق لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. آپ ان کا ہاتھ جس طریقے سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.